बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध टॉक के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से और कराची में रहते हुए लोगों के इश्यूज़ के हवाले से, क्योंकि जो मेहमान हैं वो हमें सही तौर से बता सकते हैं कि आखिरकार कराची की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है या क्या करना चाहती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जब हम कराची की बात करते हैं तो एक अलग ही उनसियत है। ज़ाहिर है पैदाइश का शहर है, यहाँ शहर कराची हमारी पहचान है, और कराची ही नहीं पूरे मुल्क से ही ज़ाहिर है आपको एक मोहब्बत सी उनसियत सी होती है। लेकिन टॉपिक हमारा कराची है और कराची को इतने अरसे में जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो दीगर और चैलेंजेस हैं, उसकी वजह से दिल कटता है और परेशानी होती है कि जी आखिर कब ये मामलात हल होंगे। और एक जुमला बार बार जहन में आता है कि क्या कराची का कोई वाली वारिस है, क्या कराची की ओनरशिप है किसी के पास। ये पहले तो कहा जाता था कि जी बड़े ओनर्स हैं कराची के और बड़े लोग हैं जो कराची के हवाले से चाहते हैं कि इसको, इस शहर को अपना बना लें, लेकिन आज ऐसे लगता है कि इसे मैनेज करने वाला कोई नहीं। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, आपकी क्या राय है? आपने अपने सवाल में एक वर्ड इस्तेमाल किया, उनसियत। यह लफ्ज़ आपको कराची शहर में सुनने को नहीं मिलता। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़बान को भूल गए, और जब ज़बान पर तवज्जो नहीं दी तो ज़बान छोड़ दी, तो शहर का आपके सामने हाल है। दुख होता है, अफसोस होता है। बट ये कहना कि शहर का कोई वाली वारिस नहीं है, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा इससे मैं इख्तलाफ करूँगा। माजी में ये प्रॉब्लम रही, क्योंकि जिन लोगों को शहर से इज़्ज़त मिली, शोहरत मिली, मर्तबे मिले, उन लोगों ने शायद उस तरीके से शहर को रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ ये हमारी बदकिस्मती रही है कि अगर आप मकामी क़यादत जब ऊपर आती है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये हम में से हैं, आज हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, आज हमारे साथ चाय वाले पे बैठ के चाय पीते थे, अब ये ताकत के ऐवान में पहुँच गए तो ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे। बट बदकिस्मती के साथ कुछ लोग नॉर्थ कराची से उठ के, कुछ लोग न्यू कराची से उठ के, कुछ लोग महमूदाबाद से उठ के, कुछ लोग तारिक रोड से उठ के अच्छी अच्छी जगहों पर तो पहुंच गए, लेकिन जो उनके एक्चुअल इलाके थे वो उनको भूल गए। और मैं समझता हूँ उसकी वजह से आज इस शहर के अंदर लैक ऑफ ओनरशिप नज़र आती है। मैं समझता हूँ शहरी भी इस शहर को अब उस तरीके से ओन नहीं करते। तो ज़रूरत इस बात की है, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो छोटा सा टाइम मेरे पास मिला है मुझे शहर को लीड करने का, कि वो सेंस ऑफ ओनरशिप और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एक शहरी का जो है उसको मैं उजागर कर सकूं। और कोशिश ये की जा रही है, संजीदगी के साथ कोशिश हम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारे पास वो डिलीवरेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं जिनको हम फौरी तौर पर अचीव कर सकते हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं मिसाल करते हैं हम हरियाली से, सब्ज़े से, गार्डन्स। कराची शहर कंक्रीट का जंगल कहते हैं ना। एब्सोल्युटली। अगर आप कराची शहर को कभी आप लैंड कर रहे हो तो आपको कंक्रीट जंगल नज़र आएगा। और मैं कभी कभार ट्विटर पे लिखता हूँ कि हमारे हरियाली सिर्फ कब्रिस्तान में नज़र आती है। और मैं तंज़िया कहता हूँ कि हम अपने मरहूमीन के लिए तो प्लांटेशन करते हैं, लेकिन अपने लिए जो लोग ज़िंदा हैं वो प्लांटेशन नहीं करते। तो हमने ये फ़ैसला किया कि अपने पार्क्स को, ओपन स्पेसेस को रिवाइव करें। और अब हम कराची भर के अंदर उन जो छोटे छोटे नेबरहुड पार्क्स थे उनको, और जो बड़े पार्क्स थे शहर के, उनको रिवाइव करने का हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा तनकीद चूँकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से होती है, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि हमने 100 पार्क्स का एक कॉन्सेप्ट लेके आया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल मास्टर प्लान था वो बड़ा खूबसूरत तरीके से कंसीव किया गया था। सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म और मैनेज नॉर्थ नाज़िमाबाद या एब्सोल्युटली इलाके एफबी एरिया, गली मोहल्ले के अतराफ़ में जो है आपने नेबरहुड पार्क्स थे, ताकि लोग उसके अंदर इंजॉय भी कर सके, उनके लिए एक ओपन ब्रीदिंग स्पेस हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो किसी सियासी जमात का दफ्तर बन गया, कहीं चाइना कटिंग हो गई, कहीं आपने शादी ब्याह की तकारीब करानी शुरू कर दी। और आजकल तो वहाँ बल्कि बैनर्स लगे हैं कि ऐसा नहीं था हमारा इलाका, ऐसा नहीं था नॉर्थ नाज़िमाबाद और सेंट्रल में जो उससे मुंसलिक चीज़ें हैं। फिर आपने देखा वहाँ पर ग्रीन लाइन की वजह से जो रहे सहे दरख्त थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। अब ग्रीन लाइन स्टार्ट तो हो चुकी है, अल्लाह करे कि उसका ही इस्तिफ़ादा हो जाए। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बदकिस्मत रवैया रहा, लेकिन अब उन चीज़ों को चेंज करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और मैंने बताया आपको कि पार्क्स को इसलिए हम इनकरेज कर रहे हैं कि एक तो वो डिलीवरेबल आइडिया, बिकॉज आपके सामने टेंजिबल रिजल्ट नज़र आता है कि अगर आपने 2 ढाई 3 महीना मेहनत की तो आपको वो सब्ज़ा भी दिखा सकते हैं, वो फूल दिखा सकते हैं आप, और उसके वहाँ पे जो अतराफ़ में कचरा वगैरह है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
to raise the spirit of the people, to give them confidence. You basically get them involved in the management of that park. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک باغبان کمیٹی کا کانسیپٹ لے کر آئے کہ وہ جو نیبرہڈ ایریاز ہیں ان کی ایک باغبان کمیٹی بنا دی, جس میں ان ایریاز کے جو بزرگ ہیں, جو علاقے میں لوگ رہتے ہیں, ان کو ہم نے ساتھ کر دیا اپنی ایڈمنسٹریشن کے لاکے, تاکہ ایک سینس آف پارٹیسپیشن ہم انٹروڈیوس کر سکیں, اور اس کے بڑے اچھے ٹینجیبل ریزلٹس. ایکٹیویٹی ان معمر حضرات کے لیے بھی ہے جن کو آپ نے شامل کیا. سب کے لیے. میں بتاؤں آپ کو نصرت, میں گلشن اقبال گیا, میں ایک ویمن سپورٹس کمپلیکس کا جمنیزیم ہے, اس کا افتتاح میں نے کیا. آئی واز اسٹانشڈ ٹو سی دا فیسلٹی. اتنا بڑا جگہ جہاں پہ انڈور سوئمنگ پول ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا, وہاں پہ آپ بچیاں بیڈمنٹن کھیل سکتی ہیں, جم وغیرہ ہے, یوگا کی ایکسرسائز ہوتی ہیں. کوئی 5.5-6 ایکڑ پر محیط وہ ایریا تھا. بٹ پتہ نہیں کس آدمی کی بری نظر لگ گئی, کس نے حسد کی نگاہ سے اس کو دیکھا اور وہ چیزیں بند کر دی گئیں. تو اب ان کو کھولنے کا ایک پروسیس ہم نے سٹارٹ کیا ہے, اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پبلک کو ساتھ لے کے چلیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر چیز حکومت بنا سکتی ہے, لیکن اس کو چلانے کے لیے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس میں پبلک پارٹیسپیشن آنے کی ضرورت ہے. ایک چیز بن گئی اور شہری دیکھیں نا کہ کوئی چیز اس میں خرابی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, میں انکریج کروں گا اس شہری کو کہ اپنا سٹینڈ لے آ کے. جیسے میں آپ کے چینل کی توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ہم کوئی نئی چیز بناتے ہیں, صاف صفائی کرتے ہیں, کوئی حضرت جاتے ہیں وہاں پہ گٹکا پھینک کے آ جاتے ہیں, تھوک کے آ جاتے ہیں. بھائی کسی اور جگہ تھوک دو, کوئی نئی جگہ بنی ہے, اچھا سا انڈر پاس بنا ہے, تو یہاں یہ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی زبردست آپ نے انڈر پاس بنایا ہے, ٹائل شائل لگائے, وہاں پہ کوئی شخص وال چاکنگ کر کے چلا گیا, لیٹ سے میرے بارے میں کہہ کے چلا گیا کہ جی مرتضیٰ وہاب, یہ دیز آر مطلب تھوڑا ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے. سیوک سینس تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ بات بڑی آپ نے خوبصورت کی کہ ایک اپنی جو رہائشی ہیں ان کی اپنی بھی اونرشپ ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کو, اس شہر کو سنبھالنے والا کوئی آ جائے گا اور ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. ہم کتنی بار غلطیاں کر رہے ہیں. اگر صرف کچرے کی بات لے لیں تو میں, آپ اور کتنے لوگ ہم ایسے ہیں جو کچرا کچرے دان میں ڈالتے ہیں, جب گھر سے باہر ہوتے ہیں گھر تو صاف کرتے ہیں لیکن گھر کا کچرا اپنی سوسائٹی میں آگے کر دیتے ہیں, دنیا کے لیے سامنے کر دیتے ہیں. تو یہ بات ہے, اپنی ذمہ داری پر بھی کان دھرنے چاہیے اور ہوش آنا چاہیے. آن اے سائڈ نوٹ, ہماری سیاسی جماعتیں بلدیاتی اختیارات پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں جی ان کو اختیار دو, اور وہ کیا کرتے ہیں, آ کے کیل ٹھوکتے ہیں سڑک کے اوپر, جو نئی سڑک بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر کیل ٹھوک کے وہ اپنا ٹینٹ باندھ دیتے ہیں. اب امیجن کہ آپ ایک طرف چیزوں کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہو اور وہ بہتری کا نعرہ آپ کسی چیز کو خراب کر کے لگا رہے ہو. اچھا, کراچی کے حوالے سے ویسے پرابلمز اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو میجر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بزنس, اسٹوڈنٹس, ہر کوئی متاثر ہوتا ہے, آبویسلی وہ ایک گندگی جس کا ذکر بار بار ہم کر رہے ہیں, اور دوسرا سڑکیں ہیں. انفراسٹرکچر کے اس طرح کے مسائل ہیں کہ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی, روزمرہ کی کمیوٹ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. دیکھیں میں شہر والا ہوں تو میں 3 چیزوں کی نشاندہی کروں گا. 2 آپ نے کر لی, تیسری ہے ٹرانسپورٹ. یہ 3 پہ تکلیف ہوتی ہے, تینوں پہ میں آپ کو رسپونڈ کرتا ہوں. دیکھیے کچرا جو ہے وہ ایک پیورلی بلدیاتی سبجیکٹ ہے. یہ ڈی ایم سیز کا اختیار تھا. بدقسمتی کے ساتھ ڈی ایم سیز نے وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کیا. بار بار پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کو سندھ حکومت نے سلب کر لیا. یہ بات درست ہے, یہ تاثر غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بلدیاتی ادارے, وہ ڈی ایم سیز ریئلائز کرتی تھیں کہ وہ کام نہیں کر سکتی, تو وہ پھر پروونشل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہماری مدد پر آئیے اور سالڈ ویسٹ کو یہاں پر کام کرنے دیں. تو ہوا یہ, کراچی شہر میں, کراچی میں 7 ضلع ہیں. کراچی میں 7 میں سے 5 ضلعوں کے اندر سالڈ ویسٹ آپریشنل ہو گئی. 2 ضلع یعنی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ کورنگی, جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کی حکومت تھی, وہاں پر سالڈ ویسٹ کام نہیں کر پائی. اب میں جسٹ ٹو سبسٹینشیٹ مائی پوائنٹ, اگر آپ ناظم آباد کی, فیڈرل بی ایریا کی, لالو کھیت کی, گلبرگ کی کو کمپیئر کریں گے آپ گلشن اقبال سے, سول لائن سے, تو آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. یہاں پہ سچویشن بہتر ہے, ایسٹ میں سچویشن بہتر ہے, لیکن آپ کو سینٹرل کے اندر سچویشن نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں سالڈ ویسٹ کام کر رہی ہے, وہاں پر سالڈ ویسٹ کام نہیں کر رہی تھی, وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کی حکومت تھی. تو اس کی وجہ سے یہ کچرے کا ایک برا تاثر آتا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ 7 میں سے 6ٹھا ضلع کورنگی بھی سالڈ ویسٹ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے, اس نے فنکشن کرنا شروع کر دیا. تو ہوپ فلی اگلے 2 سے 2.5 مہینے میں آپ کو کورنگی کے اندر حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.
ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ایک اسپینش کمپنی سامنے آئی تھی، بٹ انفارچونیٹلی وہ ٹرانزیکشن کانزیومیٹ نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے اب گورنمنٹ کیبنٹ میں اس معاملے کو لے کے آئی ہے. اٹ ول ٹیک اندر 3 months اپروکسیمیٹلی فار اے نیو کمپنی ٹو اسٹارٹ اٹس فنکشنز ان ڈسٹرکٹ سینٹرل. تو انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر آپ کو سینٹرل کے اندر بھی کچرے کے حوالے سے سچویشن بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر آپ کراچی شہر کو ہولسٹکلی ڈیل کر پائیں گے. جو اس پر دوسری اچھی ویسے چیز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے حکومت بھی متحرک ہوئی تھی، اور کراچی کے حوالے سے انہوں نے پوری مہم چلائی تھی کہ ہم صفائی کریں گے، اور نالے صاف کیے گئے تھے، اور نہ جانے اور کراچی کسی نے بنایا تھا، لیکن وہ بڑا شارٹ لیو تھا آئی تھنک. وہ سیدھے بیٹھ بھی نہیں سکتے انفارچونیٹلی، وہ ایسے ہی کہہ کے لگاتے ہیں ایکچولی. وہ کلین کراچی کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا. کوئی بات نہیں، میں ان کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. یہ اتنا تو میرے خیال میں اس ملک کے اندر لوگوں کے اندر لحاظ ہونا چاہیے کہ آن اے لائٹر نوٹ ہم بات کر سکتے ہیں. نہیں، یہ اس وجہ سے نہیں تھا، یہ مجھ سے ملانے کی وجہ سے. اوہ اچھا، یو ٹوک آفینس ٹو دیٹ. آئی ایم سوری آئی ڈڈ ناٹ سے دیٹ، شی سیڈ اٹ. اچھا، کچرا انہوں نے کلین کراچی میں کچرا اٹھایا اور کچرا اٹھا کے کسی نالے میں پھینک دیا. نالے میں نہیں، میں کہتا ہوں آپ ابھی آپ کے دفتر سے قریب ایک جگہ ہے، آپ چاہیں گے میں آپ کو لے جاؤں گا جہاں پر ماشاءاللہ ٹنوں کچرا جو ہے انہوں نے ڈمپ کیا تھا. تو یہ اس طرح کی انفارچونیٹ چیزیں ہوئیں جن کو اب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ اس کو سسٹینیبل کیسے بنایا جائے گا. وہ سسٹینیبل ایسے بنایا جا رہا ہے نصرت کہ سندھ صوبہ وہ پہلا صوبہ پاکستان کا بننے جا رہا ہے جس نے اپنی ویسٹ ٹو انرجی پالیسی بنا دی. یعنی کہ کچرا جو کہ دنیا بھر میں ایک اثاثہ، ایک ایسٹ ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے فار انرجی، فار را مٹیریل آف سیمنٹ فیکٹریز. ہم نے اس کی پالیسی بنا دی ہے، اور اب ہم جو ہے اس کچرے کو کنورٹ کرنے کی طرف جائیں گے انٹو را مٹیریل فار انرجی، انٹو را مٹیریل فار سیمنٹ فیکٹریز. تو اب یہ انشاءاللہ ایک پورا سائیکل ہوگا جس کی وجہ سے یہ سسٹینیبل ہو پائے گا. جو دوسرا بات تھی آپ کی، وہ تھی انفراسٹرکچر کی. انفراسٹرکچر کا بالکل پرابلم رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ کراچی کی مین شاہراہیں جو کہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنی انپٹ ڈالی وہ ٹھیک ہو گئی ہیں. گلی محلوں کی سڑکوں کا برا حال ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو ڈی ایم سیز تھیں انہوں نے پرفارم نہیں کیا. ابھی میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ کی کوئی کولیگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ناظم آباد میں فلاں گلی جو ہے ہماری برا حال ہے. وہ گلی بنانا پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، وہ گلی بنانا جو ہے اس ڈی ایم سی کا کام تھا. بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے چونکہ کام نہیں کیا. اب ہم نے کچھ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ویسٹ میں 22 سڑکوں کا ایک پروپوزل بنایا ہے. اس کا پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، ختم ہونے والا ہے انفیکٹ. اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ روڈز کی کارپیٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ساری سڑکوں کو ٹھیک کر دیا جائے گا، لیکن ہاں سینٹرل اور ویسٹ کی 22 سڑکوں کو ہم نے چوز کیا ہے جن کو ہم پراپرلی ری میک کریں گے اور بہتر طریقے سے اس کو بنایا جائے گا. اور اسی طریقے سے ہم لوگ کراچی کے باقی گلی محلوں کی جو سڑکیں ان کو بھی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ کراچی میں ایک بہتری اس حوالے سے نظر آئے گی. تیسری چیز جو میں نے خود ایڈ کی تھی وہ ٹرانسپورٹ تھی. ماضی میں بڑا کرٹیسزم ہوا ہے نصرت، لیکن ہاں اچھی خبر یہ ہے کہ کراچی شہر میں 240 نئی بسز پروونشل گورنمنٹ لینے جا رہی ہے. ہم نے پیمنٹ کر دی ہے، اس کی پروکیورمنٹ کا پروسیس ہو چکا ہے، اور ہمیں کمٹمنٹ کی گئی تھی کمپنی کی جانب سے کہ 31 جنوری کو ڈلیوری کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. انفارچونیٹلی چائنا میں کچھ سیزنل فیسٹیول ہالیڈیز تھے جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا، تو تھوڑے 2-4 ہفتے اوپر نیچے ہوئے ہیں، لیکن دا پیمنٹ ہیز بین میڈ اینڈ دا گورنمنٹ آف سندھ اسٹینڈس کمیٹیڈ ٹو دا پیپل آف کراچی کہ 240 نئی بسز انشاءاللہ جو ہیں وہ کراچی میں آئندہ چند ہفتوں میں آ جائیں گے. ویسے کافی عرصے بعد آج اس پروگرام کرنے کے بعد اور آپ کی باتیں سننے کے بعد مجھے تقویت کا احساس ہوا ہے، کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں پرابلمس کی بات کرتے ہیں، اس کے ریزالو کی بات نہیں کرتے. بٹ آپ نے جتنی چیزیں یہاں پر بتائی ہیں اور جو آپ کے ایجنڈا پائپ لائن میں ہیں اس کے بارے میں سن کے، بینگ اے کراچی آئٹ، بینگ اے نیشنل آف دا کنٹری، مجھے لگتا ہے کہ آگے ہم امید لگا سکتے ہیں، اور پازیٹیوٹی انشاءاللہ تعالیٰ اور پازیٹیو طریقے سے بہتری ہمارے شہر میں ضرور ہوگی. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، میں نے آپ سے تقویت سن رہا ہوں، انسیت سن رہا ہوں. یہ شہر کی شان تھی، یہ تہذیب پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، کہاں یہ چلے گئی. آج آپ کو یہ الفاظ اس شہر میں نظر نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہم شہر والوں کو اب سوچنا چاہیے کہ ہم نے ماضی میں بہت کچھ کھو لیا، اب چیزوں کو پانے کی ضرورت ہے. مین سٹریم میں آ کے مل کر کام کریں، دلوں کو جوڑیں تاکہ شہر کے حالات بہتر ہوں، اس صوبے کے حالات بہتر ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے پیارے پاکستان کے حالات بہتر ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اور یہ تمام انفارمیشن ہم تک پہنچانے کا. آئی ہوپ کہ اس سیشن کے بعد ہم یقیناً یہ امید لگائیں گے اور وش یو آل دا بیسٹ. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں
کہ ہمارے شہر پہ توجہ دی جا رہی ہے اور دی جائے، اور جتنے آپ نے یہ پلانز ہمیں آج بتائے ہیں یہ جلد مکمل ہوں اور اس سے شہریوں کی زندگیاں آسان اور خوشگوار ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ فیڈ بیک ہم تک پہنچائیے، اور سوالات بھی اگر آپ کسی بھی پرسنالٹی سے پوچھنا چاہتے ہیں اپنا وہ سوال بھی ہم آپ کامنٹ سیکشن میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ بنے۔ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔